अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप सब जहां हैं खैरियत से हैं, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना जारी व सारी है और एक सवाल मैं अक्सर ये पूछती हूँ अपने आप से भी, आसपास के लोगों से भी, कि इस महीने में बात की जाती है कुर्बानी की, टॉलरेंस की, दूसरों में आसानियाँ बांटने की, मगर कुछ सोशल ईवल्स हैं जो कि प्रैक्टिस किए जाते हैं साला साल, मगर रमज़ानुल मुबारक में भी हम इससे बाज नहीं आते। वो सोशल ईवल्स हैं प्राइस हाइक, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, और जो भी खाना मिल रहा है, जो भी बेसिक लग्जरी आइटम्स नहीं, बेसिक फूड मिल रहा है, चाहे वो सब्जियां हों, गोश्त हो, चाहे वो फ्रूट्स हों, उसमें भी कहीं ना कहीं दो नंबरी की जा रही है। मैं ये सोचती हूँ कि रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में भी हम क्यों नहीं सीखते, हम क्यों प्राइस हाइक को जस्टिफाई करने पर तुले हैं, किस किस्म की मुनाफाखोरी है ये, और जो मुनाफा आप कमा रहे हैं दूसरों को तकलीफ़ में डालकर, क्या वो जस्टिफाइड है, क्या वो जायज़ है? इशफाक अहमद बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि फ़ातिहा लोगों के मरने पर नहीं, एहसास के मरने पर पढ़नी चाहिए। लोग मर जाएं तो सब्र आ जाता है, अगर एहसास मर जाए तो माशरा तबाह होता है। शायद यही वजह है कि हम जिस माशरे में रहते हैं वो तबाही की तरफ जा रहा है, एंड वी आर स्टिल अनअवेयर ऑफ इट। यही हमारा आज का मौजू है। मेरी टीम ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। रमज़ान अल मुबारक का मुक़द्दस महीना पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है। ये महीना अपने साथ बेहद खुशियाँ और रहमतें लाता है, क्योंकि ये महीना अल्लाह के करीब होने के लिए जाना जाता है। पर इसके साथ साथ इस महीने में लोगों को कीमतों में इजाफे का सामना भी होता है, जिसकी वजह से बुनियादी ज़रूरियात का हसूल मुश्किल हो जाता है, और इसके बाइस लोगों को मुआशी तंगदस्ती और परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। कीमतों में तकरीबन दुगना इजाफा हो जाने की वजह से मुसलमानों के लिए रोज़ा रखना एक मुश्किल मश्क बन जाता है। एक औसत या कम आमदनी वाला शहरी इतनी महंगी अशिया का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसके नतीजे में कम आमदनी वाले तबके में महरूमी पैदा होती है। यूटिलिटी स्टोर्स पर बैलेंस लिस्ट को बरकरार रखा जाता है, जिसका अजरा हर साल होता है, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं होता। माह रमज़ान के दौरान कीमतों में इजाफा और ज़ख़ीरा अंदोज़ी एक अहम मसला है, जो आम लोगों के मयार ज़िंदगी को मुतासर करता है। हुकूमत को अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर नज़र रखने, उनकी सप्लाई बढ़ाने और ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कीमतों में इजाफे के मनफी असरात के बारे में लोगों को आगाह करने के लिए आगाही मुहिम चलाने के साथ साथ मौसर इक़दामात करने की ज़रूरत है। समाजी रवैयों को बदलना होगा। सोशल ईवल्स जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं इन द नेम ऑफ मुनाफा, हम उसको कैसे कम कर सकते हैं, ये हमारा मौजू है। बहुत स्टीम्ड पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर साजिदा जमील ने, आप रिलीजियस स्कॉलर हैं। देन वी हैव हाफिज़ मुफ्ती हिज़्बुर रहमान विद अस, आप भी रिलीजियस स्कॉलर हैं। देन वी हैव अनील सईद विद अस, आप असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद हैं। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। डॉक्टर साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। बाबरकत महीना रमज़ान का, और ट्रू एसेंस यही है कि आप दूसरों में आसानियाँ बाँटें, मगर मुझे दुख से ये कहना पड़ता है कि हर साल हम इसी मौजू पर प्रोग्राम करते हैं, रमज़ानुल मुबारक में करते हैं, और उन लोगों को झंझोड़ने की कोशिश करते हैं जो दूसरों में मुश्किलें बाँट रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। बहुत शुक्रिया। बहुत बेहतरीन टॉपिक है और बहुत हॉट टॉपिक है कि हर कोई इससे मुतासिर हो रहा है, और हम इस माशरे में रहते हुए समझ नहीं आता कि इसे किस तरह से कंट्रोल किया जाए। आज आपने यहाँ बुला के तो हमें अपने इजहार का मौका दिया है, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मेरे ख़्याल में मुझे यूँ लगता है कि हम रमज़ान को अगर हम देखें कि अल्लाह ताला ने जो रमज़ान फ़र्ज़ किया है, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो यहाँ रोज़े, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जैसे तुमसे साबिक़ कौमों पे फ़र्ज़ किए थे, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। तो देखिए, फ़र्ज़ है ना, रोज़ा रमज़ान उसकी एक रूह है, उसके फ़र्ज़ियत के पीछे एक मकसद है। वो मकसद क्या है? वो मकसद है तक़वा। अब तक़वा से क्या मतलब है? तक़वा का मतलब है बचना। वक़ा से निकला है ये लफ्ज़, और इसका मतलब है बचना और डरना। अब तक़वा किससे डरना है, किससे बचना है? अल्लाह ताला की ख़शियत से, अल्लाह की नाराज़गी से। तो तक़वा ये हमें एहसास दिलाता है कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है। रोज़ा हम रख के, आप देखिए, हम बंद कमरे में होते हैं, सुबह सहरी करते हैं और गुरूब आफ्ताब तक हम कुछ नहीं खाते। क्यों नहीं खाते?
کوئی نہیں دیکھ رہا، بند کمرے میں ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی ہم پانی کا گلاس نہیں پی رہے، ایک گھونٹ پانی نہیں پیتے، وضو کرتے ہیں تو کلی کرتے ہوئے ایک پانی اندر نہیں لے کے جاتے، کیوں؟ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے یہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ کی ناراضگی، اللہ کی خشیت اس نے فرض کی ہیں، اس کا حالانکہ ہمیں اللہ دکھتا نہیں ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے نہیں ہیں، لیکن اس کا احساس ہمارے دل میں روزہ پیدا کر رہا ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ ہم دیکھیں نہ دیکھیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں ہم بند کمرے میں بھی ہیں اور اس چیز کا احساس کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب اس چیز کو ہمارے اندر یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ صرف ہمیں 30 دن نہیں دیکھ رہا، وہ ہمیں ساری زندگی دیکھ رہا ہے۔ طلوع آفتاب کیا ہے؟ ہماری طلوع زندگی، جب ہم دنیا میں آتے ہیں وہ ہماری طلوع آفتاب ہوتی ہے، اور پھر آخر میں کیا ہے؟ غروب آفتاب، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، اور جب ختم ہوگی تو اس میں ہم کہاں جائیں گے؟ آخر ایک دوسری زندگی بھی ہے جہاں ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اور یہی چیز ہمیں نماز اور روزہ یہ زیادہ احساس دلاتا ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وہ اللہ جو ہمیں دنیا میں دیکھ رہا ہے اس کے روبرو ہم نے قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے، اور وہ ہمیں دیکھے گا، پھر وہ ہمارے سے پوچھے گا کہ جو چیز تمہیں میں نے حلال چیزوں سے منع کیا تھا تم رک گئے، لیکن حرام جو تمہاری ٹریننگ کر رہا تھا کہ حرام سے رکو، تم حرام سے نہیں رکے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی غلطی ہے، کتنی زیادتی ہے کہ آپ مسلمانوں کے، وہ بھی فقراء مسلمانوں کے، غریب مسلمانوں کے منہ سے ان کا نوالہ چھین لیتے ہیں، اور وہ بھی عبادت کے اس دن۔ یعنی ہم اس چیز کا احساس نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور لوٹ کے ہم نے اسی کے سامنے جانا ہے، اس کو جواب دینا ہے، اور اس کے لیے ہم اچھا روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ ہم اسی لیے تو رکھ رہے ہیں نا کہ ہم اس پہ بلیو رکھتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہم اللہ پہ ایمان رکھ رہے ہیں۔ وہ ایمان جو ہے وہ پھر ہمیں اس طرف لے کے آئے نا کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، صرف کھانے پینے کی چیزوں سے نہیں ہمیں روک رہا، بلکہ در حقیقت روزہ ہمیں برائی سے روکنے کا نام ہے، اسے ہمیں ٹریننگ دے رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو برائی سے روکیں اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے روکیں۔ اسلام ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد دیکھنا چاہتا ہے، اور اسے اسی کو پروان چڑھاتا ہے جہاں ظلم ہو رہا ہے۔ اسلام ظلم کے اگین ہے، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ ظالم نہیں ہے اور نہ ہی وہ ظلم کو پسند کرتا ہے، اور وہ ان کی بہت سخت پکڑ ہوگی جو اس چیز کا احساس نہیں کرتے، کھانے پینے سے رک جاتے ہیں لیکن وہ برائی سے رکتے نہیں ہیں۔ پکڑ پر ہم آئیں گے، اور میں کہتی ہوں کہ اس پہ ہم تفصیلاً یہ جانیں گے کہ یہ جو منافع خوری کر رہے ہیں ان کا انجام ہے کیا، دنیا اور آخرت میں کیا ہے۔ مفتی صاحب، احساس کا مہینہ ہے، درد دل رکھنے والوں کو بتایا جاتا ہے کہ دوسروں کی بھوک کا احساس کرو، کیونکہ اللہ کو تمہارے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی غرض نہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق کے درد کو سمجھو۔ کون سمجھتا ہے درد کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی۔ جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے ارشاد فرمایا اور ایک خاص ٹرم استعمال کی تقوی کی، جی میں اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا، اور مزید کچھ اور باتیں بہت جو لازمی ہیں ابتدا میں۔ جی، تقوی بنیادی طور پر قرآن کریم کی اپنی اصطلاح میں، یعنی قرآن نے جہاں مختلف ٹرمز استعمال کی ہیں، کہیں قرآن نے کہا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ جی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کی تعریف کی ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ تم انصاف کرو، یہی تقوی کی بہت زیادہ قریب ہے۔ واہ، اور جب کسی قوم کے اندر عبادات رسم بن کر رہ جائیں واہ، تو پھر وہ سمجھو اس عبادت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیا بات! قرآن کریم نے جو دوسری اقوام کا ذکر بھی کیا ہے نا، تو اس میں بھی ان قوموں کے اندر ایسا نہیں تھا کہ ٹوٹلی کوئی عبادات کا نظام ختم ہو چکا تھا۔ جی، بنیادی طور پر ان کے اندر جو خامی پیدا ہوئی تھی وہ اپنی معاشرتی زندگی کے اندر حقوق کی ادائیگی میں بے انتہا مختلف انتہاؤں پہ جانے کی وجہ سے، اس وجہ سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ حکم دیا کہ لا تغلو فی دینکم، کہ دین میں غلو نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم ایک پہلو کو تو بہت زیادہ توجہ سے اس پہ کام بھی کر رہے ہو، اس میں محنت بھی کر رہے ہو، اور اللہ سے توقع بھی رکھے ہوئے ہو کہ ہمیں اللہ معاف کرے گا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں
کہ جن کو بجوز روزے کے یعنی بھوکے پیاسے رہنے کے اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ اللہ اب جہاں تک اسلام کی معاشی تعلیمات کا تعلق ہے کہ اسلام معیشت کے اعتبار سے جی انسانیت کے لیے کیا ایک ایسا پروگرام رکھتا ہے کہ جس پہ ہم بات کریں اور اس سے مسلمان بحیثیت اپنے اوپر فرض سمجھیں کہ ہم پہ اللہ کا یہاں کیا حکم لاگو ہوتا ہے۔ جی تو روزہ اور معیشت یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ روزے کی جو بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے انسان کے اندر صبر کی صلاحیت پیدا ہونا، جی انسان کے اندر برداشت کی صلاحیت پیدا ہونا، بالکل اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر رحمت کی کوالٹی پیدا ہونا کہ وہ رحم کرے۔ دوسروں پر رحم کرے۔ جی ہاں، اور یہ باقاعدہ سال میں ایک پورا مہینہ ہمیں اس مرحلے سے اس لیے گزارا جاتا ہے تاکہ ہم پورے سال جو ہمارے معاملات ہیں اس میں ہمارے اندر وہ رحم کا جذبہ زیادہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ہم وہ عمل بھی کر رہے ہیں جیسے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے بالکل اگینسٹ بھی جا رہے ہیں۔ جی ہم یہ سمجھتے ہیں، وہ منافع خوری پہ انشاءاللہ آئیں گے کہ منافع کی شرح کیا ہے، جی لیکن ہم اس رحم کے جذبے میں جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ کتب علی نفس الرحمہ، اس نے اپنے اوپر بے رحم فرض کر دیا ہے اور ہمارے دلوں سے وہ رحم ختم ہو گیا ہے۔ اللہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ رحم کرنے والوں پہ رحمان رحم کرتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ سو بیوٹیفل۔ تو اس وقت جو ہماری جو اجتماعی صورتحال ہے اس میں ہم قوانین کی بات کریں گے، ضابطوں کی کریں گے، اخلاقیات کی کریں گے، کس چیز کی کریں گے اور کس چیز کا مطلب رونا روئیں گے کہ بحیثیت مسلمان ہم اس کا مطلب ایک روزہ نہیں رکھ رہے جی بلکہ ایک رسم ہم ادا کر رہے ہیں، جی اور اس رسم کے ذریعے سے جو ہماری جو بھوک ہے نا، جو دن کو ہمیں لگتی ہے، شام کو بڑے بڑے دسترخوان بھی سج جاتے ہیں، بالکل ہم اپنے بچوں کے ساری عیدی، سارے اخراجات، یہاں تک کہ بہت سارے معاملات بھی اس میں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ شاید پھر پتہ نہیں دوسرا رمضان آئے یا نہ آئے۔ جی ٹھیک ہے، یعنی ایک ایسی ہائپ سی بن گئی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ ہم ایسے مواقع پہ بجائے اس کے کہ ہمارے دل میں کوئی رحم پیدا ہو، بالکل صبر پیدا ہو، برداشت پیدا ہو، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی اور فرائض پہ عمل کی ایک مطلب ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہو، اس کے بجائے ہمارے اندر وہ جو ظلم، استحصال، دوسرے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا، اور وہاں سے کما کر پھر ہم کہیں کہ اس سے ہم کوئی صدقہ کریں گے یا کوئی خیرات کریں گے یا کوئی بھلائی کریں گے، وہ ممکن تو یہ اسلام کی بنیادی فلسفے کے بالکل منافی ہے، جی اور اس پر ہمیں بہت زیادہ نہ صرف غور کرنے کی ضرورت ہے بلکہ سوسائٹی میں اس کا ایک بہت زیادہ اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت بھی ہے، بالکل ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی، اور اس طرح سوسائٹی میں جو دوسرے مختلف جہاں مساجد ہیں، جہاں مراکز ہیں، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی علماء کرام کو چاہیے کہ اس پہ بہت زیادہ توجہ دیں۔ بالکل جی جی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جب عبادات صرف رسم بن کے رہ جائے تو اس جی میں سیلف انالیسس کہ اپنے آپ کو بہتر کیسے بنانا ہے، وہ تو چیپٹر ہی ہم کلوز کر چکے جی ہیں۔ جی رمضان از آل اباؤٹ سیلیبریشنز وداؤٹ ریئلائزنگ کہ جو منافع آپ کما رہے ہیں پتہ نہیں وہ جائز ہے بھی یا نہیں۔ انیل صاحب، کیا کیا چیلنجز ہیں جو فیس کرنے پڑتے ہیں بحیثیت اسسٹنٹ کمشنر when it comes to regulating the price؟ سب بہت تنگ ہیں، سب بہت پریشان ہیں، اور سب آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو جانتے بوجھتے قیمتوں کو بڑھاتے ہیں اور اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ اس، اور ایک ہمارا ویو پوائنٹ کے لیے بالکل ایک چیلنج ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی کہا کہ بیسیکلی جو ہم لوگوں نے اس پریکٹس کو دین اور دنیا کو الگ کرنے والا ایک کیا کام، مذہب اور دین میں جو فرق ایک ہوتا ہے اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا۔ انفارچونیٹلی اس میں جو ٹریڈرز یا کچھ انلیگل ایسے منافع خور ہیں جو کہ ایک ہمارے لیے چیلنج بن جاتا ہے، جو کہ ایک ذخیرہ اندوزی کی طرف آ جاتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ یہ پہلے عشرے میں یہ میکسیمم ہوتا ہے، جی کیونکہ اس وقت لوگ میکسیمم سٹوریج کی طرف، وہ لوگ جو کہ جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کی قلت ہے مارکیٹ میں یا یہ چیزیں زیادہ یوز ہوں گی۔ آپ نے بڑا اس کو ایکسپیرینس کیا فروٹس کی فارم میں، جی حالانکہ وہ سپلائز تو وہی تھی جو اس سے 2-4 دن پہلے بھی تھیں، لیکن وہ کیونکہ ذخیرہ اندوزی کی طرف آئے تو اس وجہ سے کافی زیادہ ایشوز آتے ہیں۔ پہلے عشرے میں یہ زیادہ ہوتا ہے، پھر گریجولی یہ کم ہوتا جاتا ہے۔ پھر دوسری طرف جیسے جیسے عید آتی ہے، اگین وہ بھی ہمارا ایک ریلیجس سرمنی ہوتی ہے، لیکن اس پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو چیزیں اس وقت یوز ہونی ہیں ان کی کمی کا سامنا ہو جاتا ہے۔ بیسیکلی پرائسز جب بھی ڈٹرمن ہوتی ہیں تو یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی فورسز سے ہوتی ہیں، اور جب سپلائی کو ہم لوگ اس کا فری موومنٹ کو انٹرپٹ کریں گے کسی بھی طرح سے،
تو پھر پرائسز ہائک اس میں نیچرل آئے گا. یہ پرنسپل ہے اکنامکس کا, بیسک پرنسپل ہے. بینگ پارٹ آف دی ایڈمنسٹریشن, اگر ہم دیکھیں آل اراؤنڈ دا ورلڈ تو فری اکانومی کی طرف دنیا جا رہی ہے, لیکن وہاں پہ پھر من حیث القوم ایک بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں. جیسا کہ ہمارے کو اسپیکرز نے بھی یہ بات کی یہاں پہ, اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہمیں خود کا پہلے ادراک کرنا پڑے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو من حیث القوم اگر ہم یہ دیکھیں اور ان چیزوں کی طرف اویئرنیس کا جو ہمارا ایک پارٹ ہے وہ تو ہم کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم رمضان کے بابرکت مہینے میں ہم نے رمضان سستا بازار لگا دیا. اسلام آباد کے شہر میں جتنے ہمارے ویکلی بازارز تھے ان سب کو ہم نے کنورٹ کر دیا. اسی طرح سے ہم نے ایک اسپیشل ریٹ لسٹ جیسا کہ آپ نے بتایا رمضان کے حوالے سے اناؤنس کر دی, لیکن اس کو امپلیمنٹ کروانا بھی ایک چیلنج ہے, کیونکہ اگین وہی بات ہے کہ یہ ہمارا اپنا تقویٰ ہے کہ ہم اس ریٹ لسٹ کو جب چیز کو فروخت کر رہے ہیں تو اس کو فالو کرتے ہیں, یا ہم اپنا تھوڑا سا پروفٹ مارجن بڑھانے کے چکر میں اس کو بھول جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کے چیلنجز ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے پاس قانون کچھ پاورز دیتا ہے, جیسا کہ پرائس کنٹرول ایکٹ ہے. اسی طرح اگر رمضان کے حوالے سے تو ایک طرف تو احترام رمضان آرڈیننس ہے, بالکل ہمیں وہ پتہ ہے. دوسری طرف ایلیگل پروفیٹیرنگ یا ہولڈنگ ایکٹ ہمارے پاس موجود ہے. پھر ہم نے یہ کیا, اسلام آباد کیا تک ہم نے فردر یہ کیا کہ ہم نے اسپیشل پرائس میجسٹریٹس ڈکلیئر کروائے, اور کافی زیادہ جتنے ہمارے پاس تھے تمام محکموں سے, اور ان کو نوٹیفائی کروایا گیا بائی دی کمپیٹنٹ اتھارٹی, اور وہ سارا دن مارکیٹس میں گھوم رہے ہوتے ہیں, پھر ہوتے. بٹ اینڈ دین میں یہ سمجھتا ہوں جو بات ہمارے دونوں اسپیکرز نے کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ من حیث القوم جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا, ہم اس ذمہ داری کو خود سے فیل نہ کریں. اگر آپ کرسمس کے ڈیز کو دیکھیں تو آپ دیکھیں وہاں پہ کیا پریکٹس ہوتی ہے, جو منیمم پرائسز وی ایکسپیرینس آن ایٹ دوز ڈیز, جو وہ ہم تو یہاں پہ انفارچونیٹلی میکسیمم پرائس ہائیک وی سی ان رمضان. بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ اتنے افسوس کی بات ہے کہ غیر مسلم ممالک, اور صرف کرسمس یا ایسٹر کے تہواروں پر نہیں, رمضان المبارک میں بھی وہ آسانیاں بانٹتے ہیں. Here we are ڈاکٹر صاحبہ ان اسلامک ریپبلک آف پاکستان, ہم ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. ہر طرح کے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک روزے دار کو. اول تو آپ کو چیز دستیاب نہیں کیونکہ ذخیرہ اندوزی کر دی گئی ہے. جو چیز موجود ہے اس کی قیمت ایسی ہے کہ آپ بھوکا رہنا پسند کریں گے. اور ہم بیسکس کی بات کر رہے ہیں, ہم خوراک کی بات کر رہے ہیں, جس سے لوگوں نے روزہ افطار کرنا ہوتا ہے. اور اگر وہ چیز مل بھی رہی ہے تو اس میں ملاوٹ ہے. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحبہ ذخیرہ اندوزی پر ذرا بتائیے کہ کتنی سخت پکڑ ہے, اور ہم تو پرندوں سے بھی گئے گزرے ہیں, کیونکہ پرندہ بھی ذخیرہ نہیں کرتا, اس کا ایمان ہے کہ اگلے دن اللہ اسے رزق دے گا. بالکل. ہم تو ایمان میں پرندوں سے بھی گئے گزرے ہیں. ذخیرہ اندوزوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اچھا, یہ آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے پرندوں کی, اور حقیقت ہے اس پہ ہم اصل میں ہم چیزوں کی ڈیپ میں نہیں جاتے, فلسفے کو دیکھتے نہیں ہیں, اسے سوچتے نہیں ہیں. حقیقت ہے اب پرندہ کبھی بھی نہیں ذخیرہ اندوزی کرتا, اور اسے رزق مل رہا ہے. صبح وہ خالی پیٹ نکلتا ہے اپنے گھونسلے سے, اور شام کو وہ بھرے پیٹ واپس آتا ہے. دیکھیں ایمان ہے, اور یہی توکل ہے, اسے ہم توکل کہیں گے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ نفس اور شیطان اسے لالچ کی طرف جب ابھارتا ہے, اسے کہتا ہے کہ تو وہ ایک اس کے اندر بائی ڈیفالٹ ایک یہ نفسیاتی بیماری ہے, ہم اسے بیماری کہتے ہیں, لالچ کی علاج اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا, اور وہ لالچ کا علاج یہ ہے کہ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی. زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ وہ کچھ اماؤنٹ ہے آپ کے مال میں سے, وہ آپ نے نکالنا ہے, اور وہ نکال کے آپ نے غریبوں کو دینا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر کا وہ جو حرص, ہوس, وہ لالچ ہے, اس بیماری کا علاج ہو سکے. ہم بیماری کے باقی جسمانی بیماریوں کا تو علاج ہم بڑے بڑے ہاسپٹلز اور دنیا میں جاتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں, لیکن اپنے نفس کے علاج کے لیے ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. اور یہ روزہ رمضان کا مہینہ آتا ہی اسی لیے ہے کہ ہماری نفس کی بیماریاں جو ہیں ان کا علاج ہو سکے. اور اس علاج میں اب ایک اور طرف آتے ہیں ذخیرہ اندوزی کی طرف, کہ احادیث اس میں اتنی بے شمار احادیث ہیں کہ جن کے مطلب میں تو ہل جاتی ہوں, کانپ جاتی ہوں جب وہ حدیث میرے نظروں سے گزری اور میں نے اسے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الجالب مرزوق والمحتکر ملعون, یعنی جو رزق لے کے آتا ہے, جو مال بانٹتا ہے,
اور تجارت کو فروغ دیتا ہے جی۔ کھلے دل کے ساتھ، اللہ اس کے رزق میں مزید اضافہ کرتے سبحان ہیں. اللہ۔ اور جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، محتکر اسے کہتے ہیں عربک میں، وہ ملعون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہہ رہے ہیں کہ اس سے لعنت ہے اس کے اللہ اوپر. اکبر۔ اور لعنت کا کیا مطلب ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور. اور جیسے ابھی مفتی صاحب نے بتایا کہ اللہ رحمان ہے، اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھ دی ہے، اور قیامت میں اللہ کی رحمت کے ہی سبب ہم جنت میں جائیں گے. اگر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے جنت میں جانے کا. اب دنیا میں جو نبی ہیں، ہمارے پیارے نبی، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ رحمت بانٹنے والے ہیں، آسانیاں بانٹنے، اگر وہ پیار کسی کو دنیا. ملعون اور فرما وہ رہے ہیں کہہ تو رہے ہیں ملعون. سوچئے۔ آپ وہ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں ملعون. پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ من احتکر علی المسلمین طعامہ ضربہ اللہ بالجزام والافلاس. جس نے مسلمانوں کے اوپر ان کا رزق روکا، اللہ ذخیرہ اندوزی کی، تو اللہ تعالیٰ اسے برس کی بیماری میں اور افلاس کی بیماری میں مبتلا کر دے گا. یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث، صحیح حدیث ہے. تو آپ دیکھیں، اور یہ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں انہوں نے وہ وزٹ کرتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے وہ تجارت اس تاجر کے اوپر بند کر دیتے تھے، وہ تجارت جسے تجارت کے اصول نہیں پتہ ہوتے تھے. تو وہ صرف اسی لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بازاروں کا وزٹ کرتے تھے، اس میں آپ غلہ کو دیکھتے تھے. آپ تو یہاں تک دیکھتے تھے کہ ہاتھ ڈال کے دیکھتے تھے کہ کیا یہ جو گندم اوپر ہے وہ خشک ہے اور جو اندر ہے وہ گیلی تو نہیں. واہ۔ تو اس سے پھر کہتے تھے اسے ظاہر کرے. اور اسی طرح سے مطلب بہت سارا ہمیں دین میں اس بات کا سختی کی گئی ہے کہ ذخیرہ دوزی نہ کریں، بالکل منافع خوری نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان کو ضرب لگتی ہے. جی۔ ایمان کیوں؟ رازق کون ہے؟ اللہ رازق ہے. جب ہم یہ چیزیں جمع کریں گے، آخر کتنا جمع کر لیں گے؟ اتنا جمع کریں گے، کتنا کمائیں گے؟ گندم اگر بالفرض ہم جمع کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ایک وہ کھانے کی چیز ہے، کتنا عرصہ جمع رہے گی، اسے ختم بھی ہوگی اور اسے کیڑا لگ جائے گا. اب جب کیڑا لگے گا تو آپ کی نفع کہاں گئی؟ پتہ ڈاکٹر صاحبہ، یہی بات دل خون کے آنسو ہوتا ہے. کھجور گل جائے گی، اناج گل جائے گا، لیکن کہیں غریب کے پیٹ میں نہ چلا جائے. کیا مفتی صاحب جو منافع یہ کماتے ہیں، کیا یہ کمائی کام آتی ہے اس دنیا میں اور آخرت میں؟ جی، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس آدمی نے ذخیرہ اندوزی کے ذریعے سے جو چیز بھی کمائی، وہ ایسے ہے جیسے وہ اپنے کسی بھائی کا خون پی رہا ہو. اف، اللہ اکبر، اتنی سخت بات. جی ہاں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ذخیرہ کرتا ہے وہ گویا ایک بالکل مستقل حرام کا ارتکاب کرتا ہے. المحتکر خاطئ. قرآن کریم میں یعنی ایسی دھاتیں جیسے سونے چاندی جو ایک تاریخ کی پورے تسلسل سے انسانیت کی باقاعدہ کرنسی کے طور پہ بھی آج بھی استعمال ہوتا رہا ہے، قرآن نے اس کو بھی منع کیا ہے کہ اگر اس کو بھی اس طریقے سے ذخیرہ کیا جائے جس سے سوسائٹی میں سرمایہ کی گردش ہی رک جائے، جی، سرکولیشن آف ویلتھ رک جائے. جی ہاں. والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. سورہ توبہ میں کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو اس لیے ذخیرہ کرتے ہیں کہ انہی کے پاس ہی وہ رہے اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کیا مطلب ہے؟ کوئی اللہ تعالیٰ کو ذاتی طور پہ کچھ سرمایہ کی ضرورت تو نہیں ہے. بالکل. مطلب یہ کہ اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرتا ہے. کیوں کہ اللہ کی مخلوق یہ اللہ کا کنبہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الخلق عیال اللہ، جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب اللہ کا کنبہ ہے. فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ. اللہ کو اپنی مخلوق میں وہ پسند ہے جو اس کی کنبے کے ساتھ سب سے اچھا کرے. بالکل. یعنی مقصد صرف اچھا نہ کرے بلکہ اچھے میں بھی بہت زیادہ مبالغہ ہے، بہت اچھا کرے. جب سونے چاندی کو یا جیسے آج کل خاص کر کرنسی کے مسائل چلتے ہیں کہ کہیں کو ڈالر وغیرہ کے لوگ اس کو وہ کر دیتے ہیں تاکہ ہماری جو سوسائٹی کی معیشت ہے وہ بالکل رک جائے، ایسا چلتا رہتا ہے ہمارے ہاں معاشرے کے اندر. اور جب اس کی ممانعت ہے تو کھانے پینے کی چیزیں تو بالکل ایسی چیزیں ہیں جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ اس کا تو ایک خاص ایک لمیٹڈ ٹائم ہے. بالکل. اور اگر آپ اس کے لیے کوئی کیمیکلز وغیرہ نہ استعمال کریں یا کوئی خاص اس کے لیے کوئی ایسا ماحول نہ میسر کرے تو شاید وہ
بہت جلدی خراب ہو جائے. جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ نے اس کا نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ اس کو اس کے وقت کے مطابق اس کو استعمال کرنا چاہیے. اس کے حقدار تک جتنا جلدی پہنچا دو گے جی تمہارے لیے بھی جی اتنا ہاں ہی تمہارے بہتر لیے ہے. بہتر ہے. جی تو یہ ایک بات تو پہلی یہ ہے کہ قرآن کے نقطہ نظر سے کسی بھی چیز کی ذخیرہ اندوزی کہ وہ سوسائٹی پہ اثر انداز ہوتی ہو جی اس کی قطعاً اجازت نہیں. جی البتہ جو سوسائٹی کی اپنی حکمت عملی کے تحت جی جو معیشت کو بہتر رکھنے کے لیے، یا جیسے ہم سال ابھی گندم کا سیزن آ گیا، اب ظاہر سی بات ہے اگلے سیزن تک ہم نے گندم رکھنی ہوتی ہے اور اس کو ہم نے پوری سوسائٹی کے لیے رکھنا ہوتا ہے، بالکل. وہ کسی درجے میں ذخیرہ اندوزی نہیں. جی اس کے لیے سیدنا یوسف علیہ السلام کا جو جس کی وجہ سے ان کو وہاں کی پوری وزارت خزانہ یا پورا جو انتظام ان کے حوالے کیا گیا تھا، اس میں یہی بات آئی تھی کہ وہ جو 7 سالہ قحط کا ذکر قرآن نے جی. ذکر کیا ہے کہ اس قحط کا جو علاج انہوں نے دریافت کیا کہ اس کا یہ علاج ہے کہ آپ 7 سال کے لیے اتنا جو غلہ ہے، گندم ہے، جو بھی وہاں استعمال ہوتا تھا اس کو آپ نے وہ کرنا ہے، مطلب ذخیرہ کرنا ہے، اور پھر اس کو بالکل یعنی عدل اور انصاف کے ساتھ، عدل اور جی انصاف ہاں کے ساتھ بانٹنا ہے. جی ہاں جی کہ اس کے ساتھ اس کو پھر تاکہ سوسائٹی میں بھوک نہ ہو، بھوک نہ ہو. وہاں بالکل. قحط نہ آئے، وہاں مطلب جو ہے کیا کہتے ہیں جیسے ہمارے غذائی قلت کی ہماری سوسائٹی پوری شکار ہے، یہ چیز نہ وہ ہو. نہ ہو. بالکل. ایک یہ قرآن کی مطلب اس واقعے کے پس منظر میں بات ہماری سمجھنے کی ہے. لیکن مفتی صاحب جی اس بات سے ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ جی لوگ جی جو ذخیرہ اندوزی جی جی رمضان میں کر رہے ہیں جی جی that's ہاں جی ہاں justified. اب Let's say it loud and میں clear. اسی کی طرف آ رہا ہوں. جی اب اس کے ساتھ قرآن کریم نے قارون کا بھی ذکر کیا ہے. قارون کون تھا؟ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خاندان کا فرد. جی ان قارون کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فخسفنا به وبدارہ الارض، اس کا سرمایہ، اس کے سرمایہ کے جمع ہونے کی جو جگہ تھی اس کو بھی ہم نے زمین دوز کر دیا. بالکل. کیوں کہ وہ یہ کہتا تھا کہ یہ جو میں نے سوسائٹی سے جو سرمایہ کمایا ہے یہ دراصل میری ذاتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ہم منافع کماتے ہیں، منافع کی شرح پہ آپ کا سوال آئے گا تو میں بات کروں گا، لیکن بات یہ کہ یہ چیزیں ساری جو ہیں نا یہ دراصل قرآن سے اگر ہم اس پہ غور کریں تو یہ چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ صرف ذخیرہ اندوزی کا یہ معنی، ذخیرہ اندوزی کا جو اصل مطلب ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک چیز، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے ایک آدمی کھانے پینے کی چیز کو اپنے پاس رکھتا ہے کہ کسی سیزن میں لوگوں کے پاس اس کی قلت ہو جائے گی اور میں بڑی مہنگے پرائسز میں اس کو بیچوں گا، تو یہ بالکل حرام ہے. اور اس کی ایک اور مثال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واقعات میں آتی ہے کہ وہ فرات کے کنارے کہیں اسی طرح جا رہے تھے، جیسے ہمارے کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، ظاہر سی بات وہ بھی جاتے رہتے دیکھتے ہیں. جی ابھی ہم ان سے بھی جانیں گے جب آپ جی راؤنڈ لگاتے ہیں جی ہاں تو لوگوں کی کیا کیا باتیں سننی جی پڑتی ہیں جی انیل صاحب. تو وہ جا رہے تھے تو دیکھا ایک جگہ کسی نے کوئی بہت کچھ مال سٹاک کیا ہوا تھا، تو پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو وہ پتہ ہی چلا کہ اس نے یہاں چونکہ مارکیٹ سے دور یعنی چھپی یعنی کیا کہتے ہیں جگہ پہ کوئی دیکھ نہیں سکتا، وہاں اس نے وہ ذخیرہ کیا ہوا. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بجائے اس کے کہ اس کو وہ کر کے، حالانکہ مارکیٹ میں اس وقت کسی چیز کی قلت نہیں تھی، تو اس کو آگ لگا دی. اللہ اکبر. کہ یہ جو تم جرم کر رہے ہو نا یہ بدترین جرم ہے اور اس سے ہماری سوسائٹی برباد ہو رہی ہے. اللہ کرے مفتی صاحب کہ آپ کی اس بات کو سن کر وہ بہت سے پتھر دل لوگ جن کو ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ شاید اس منافع سے کچھ فائدہ ہو جائے، آپ کو دنیا میں بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا اور آخرت میں بھی نہیں ہونا. انیل صاحب سے میں جاننا چاہوں گی کہ ایک عام پاکستانی، ایک عام صارف کو یہ کیسے پتہ لگے کہ اس قیمت سے زیادہ آپ کو پے نہیں کرنا کیونکہ یہ غیر قانونی ہے؟ How would we know؟ اس کا طریقہ کار یہ ایک میکینزم ہوتا ہے اور اس کی ڈیلی بیسس پہ ایک پرائس لسٹ ہوتی ہے. جو پرائس لسٹ اگر اسلام آباد کی بات کی جائے تو ضلع اسلام آباد کی حد تک 3 پرائس لسٹ نکلتی ہیں نارملی. ایک تو وہ ہوتی ہے جب آپ منڈی میں چیز کو اتارتے ہیں تو وہاں پہ آکشن ہوتی ہے، اس کے آکشن کے اوپر کچھ پروفٹ مارجن ہوتا ہے جو ان لوڈنگ کا ہم لوگ اس کی کاسٹ نکالتے ہیں اور ایک پروفٹ مارجن، پھر وہاں پہ وہ لوگ جو منڈی میں پرچیز کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک لسٹ ہوتی ہے. دیٹ از کالڈ لسٹ فار منڈی، سبزی منڈی، جو کہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد اور پنڈی کی ایک ہے. سیکنڈلی پھر اس کے بعد دوسری لسٹ آتی ہے ڈسٹرکٹ آف اسلام آباد کے لیے، وہ رورل اور جو آپ کا اربن ایریاز دونوں کے لیے ہوتی ہے. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ایک ان کی کاسٹ ان کو وہاں پہ منڈی میں پڑ رہی ہوتی ہے اس پہ 10% پروفٹ مارجن ایڈ کرتے ہیں
اور وہ جو ایک لسٹ نکلتی ہے وہ اس میں پھر کوالٹی پہ بھی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ 3-4 طرح کی کوالٹیز ہوتی ہیں, اے بی سی. تو وہ اس کوالٹی کے ہر ریٹ ہوتا ہے, منیمم ریٹ, میکسیمم ریٹ, اس رینج سے اوپر کسٹمر کو پے نہیں کرنا چاہیے. دین دا لاسٹ جو ایک لسٹ نکلتی ہے اسلام آباد کی تک نارملی, وہ یہ ہوتی ہے کہ جو پوش ایریاز اسلام آباد کی ہیں, جیسے سیکٹورل میں کوہسار ہے, جناح اوپر ہے, ڈپلومیٹک انکلیو ہے, ان کے لیے ایک لسٹ نکلتی ہے. وہ اس پہ پھر فردر مارجن ایڈ ہوتا ہے, تو وہ 10 اینڈ 10-30% مارجن پہ ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ رینٹ کاسٹ زیادہ ہے, فکس کاسٹ زیادہ ہے ان ایریاز کی, اور لوگوں کی پرچیزنگ پاور بھی وہاں پہ ہے, دے کین افورڈ اٹ. ایک لسٹ نکلتی ہے جو بازاروں کی نکلتی ہے, ویکلی بازارز, جیسے کہ اتوار بازار, منگل بازار, بدھ بازار. وہ ریٹ لسٹ ایک اسپیشل ریلیف ہوتا ہے عوام کے لیے, اور اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو منڈی اور ضلع کے درمیان, منڈی کا 10% ہوتا ہے, ضلع کی ریٹ لسٹ 20% پہ ہوتی ہے, ان کے درمیان میں ایک ریٹ لسٹ ہم نکالتے ہیں جو کہ ایک طرح سے ان لوگوں کے لیے جو کہ بلو سبسسٹنس یا جو کہ ایک سفید پوش کہہ لیں, وہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور پرچیزنگ کر سکتے ہیں. اس دفعہ ہم نے یہ کیا کہ ان تمام ویکلی بازارز کو کنورٹ کر دیا رمضان بازارز میں, اور بجائے کہ وہ ایک دن میں رہتا یا ایک دن ہفتے میں لگتا تھا, تو وہ اب تھرو آؤٹ 7 days a week, جی ہاں, وہ چل رہے ہیں, اور اس وقت بھی دے آر پریکٹسنگ, اور وہ اس میں جو بھی ہماری ٹیمز ہیں وہاں پہ لگی ہوئی ہیں. یہ لسٹ ہم کہاں سے موصول کر سکتے ہیں؟ Where can we find this list? Basically it's the responsibility of that سیلر کہ اس کو یہ ڈسپلے کرنی ہے انڈر پرائز کنٹرول ایکٹ میں. وہ کوئی بھی چیز نہیں بیچ سکتا جب تک وہ ریٹ لسٹ ڈسپلے نہیں کرتا. اب یہ میں پبلک کو بھی کہتا ہوں, اور آپ کے توسط سے یہ ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں تمام عوام الناس سے بھی, کہ ضرور ڈیمانڈ کریں جب بھی آپ کوئی چیز پرچیز کریں, اسپیشلی یہ اسینشیل کموڈیٹیز ہوتی ہیں جو کہ جس میں کہ دالیں, چاول, گھی, آٹا, گوشت, سبزیاں, فروٹ, ویجیٹیبلز, یہ اسینشیل کموڈیٹیز ہیں جن کے بغیر زندگی نہیں گزرتی. تو ان کا پرائس لسٹ لگانا قانونی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, لوگ نہیں لگاتے, ڈسپلے کرنا ہوتا ہے. یہ کسٹمر کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ اگر آپ جا کر کچھ خرید رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ پرائس لسٹ کہاں ہے, اور وہ کہے نہیں ہمارے پاس موجود نہیں, آپ اس جگہ سے کچھ نہ خریدیے. اس کا وہیں پہ ہمارے اب تو ایک سوشل میڈیا کا دور ہے, اور وہاں پہ ہمارے پیجز ڈپٹی کمشنر, آفس آف دا ڈپٹی کمشنر, آفس آف دا چیف کمشنر, اس کے علاوہ تمام اسسٹنٹ کمشنرز کے پیجز موجود ہیں. ہمارے وہاں پہ ہیلپ لائن نمبرز موجود ہیں جو کہ میں آپ سے شیئر بھی کر دوں گا. اس کے علاوہ ہمارے آفسز اوپن ہیں, ہمارے وہی ٹول فری نمبرز اویلیبل ہیں, آپ ہمیں کمپلین کریے اور ہم اس پہ ضرور ایکشن کرتے ہیں. اور کوشش یہی ہے کہ یہ مجھے جو چیز فیس میں کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ پتہ نہیں کرتے. بہت سے لوگ ہیں وہ پوچھتے ہی نہیں ہیں. جب آپ نہیں پوچھتے تو ان کو ایک چانس مل جاتا ہے کہ وہ اوور پرائسنگ کی طرف آئیں گے اور ایکسپلائٹ کریں گے. اگر ہم بات کر ہی رہے ہیں تو انل صاحب پلیز ہمیں بتا دیجئے کہ اگر ہمیں پتہ لگے کہ پرائس لسٹ مینشنڈ نہیں ہے, ڈسپلیڈ نہیں ہے, اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ شخص منافع خوری کر رہا ہے, قیمت بڑھا رہا ہے, where to complain, how to complain? جہاں پہ تو وہ تو میں نے آپ کو بات بتایا کہ ہمارے جو پیجز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ایک لسٹ شیئر بھی کر دوں گا. سوشل میڈیا پہ بھی ہیں, آفس کے ایڈریس ہیں G11-4 آفس آف دا ڈپٹی کمشنر, تو وہاں پہ بھی ہے, اور وہاں پہ پورے ہیلپ ڈیسک بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ کنٹرول روم رمضان کے حوالے سے بنے ہوئے ہیں, تمام رمضان بازاروں میں کمپلینٹ سیلز بنے ہوئے ہیں, وہ وہیں پہ ایٹ دا اسپر آف دا مومنٹ آپ وہیں پہ کمپلین کرتے ہیں, وہیں پہ ایکشن ہو جاتا ہے. اور ایکشن کے لیے بھی بتانا چاہوں گا کہ جیسا کہ ناپ تول کی کمی کی ہم بات کر رہے تھے, تو اس کے لیے ویٹ اینڈ میجرز ایکٹ اویلیبل ہے, قانون میں ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہے. اس کے علاوہ بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا اگر پرائس لسٹ ڈسپلے نہیں ہے تو پرائس کنٹرول ایکٹ اس پہ آ جائے گا, ذخیرہ اندوزی ہے تو ایلیگل پروفیٹیرنگ ایکٹ وہاں پہ لاگو ہو جائے گا. اور بھی اس کے علاوہ مطلب پورا ایک میکینزم ان پلیس ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگوں کو ایک تو پتہ ہو اپنے رائٹس کا, اویئرنیس ہو, اور دوسرا یہ کہ لا جو ہے فل اس کی امپلیمنٹیشن ہم کروائیں, جو کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, کرتے بھی ہیں, اور انشاءاللہ اس کو مزید بہتر بھی کریں گے. سزا کیا ہے اگر ہم لا کی بات کریں انل صاحب؟ اگر ایک شخص پکڑا جاتا ہے, ذخیرہ اندوزی کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے, پرائس ہائک میں پکڑا جاتا ہے, ملاوٹ کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے, بالکل, تو بتائیے کہ کیا سزائیں اتنی سخت ہیں کہ دوسروں کو عبرت ہو اور لوگ ڈر جائیں اور سیکھیں؟ بہت سخت سزائیں ہیں. اس میں اس طرح ہے کہ اگر پرائس کنٹرول ایکٹ کی بات کریں تو ڈپینڈ کرتا ہے اس کی گریوٹی آف offense کا. اٹ اسٹارٹس ود وارننگ یوزولی, اور لیکن اگر کسی نے ذخیرہ اندوزی کی ہے تو وہ تو وارننگ سے بہت اوپر کی بات ہے. تو اس پہ پھر FIR بھی ہے, کوگنیزیبل offense ہے, وہ FIR ہے, اس کی سزا ہے. اگر ہم جرمانے کی بات کریں تو پرائس کنٹرول ایکٹ میں 5 لاکھ روپے تک جرمانہ ہے, اور اگر ہم سزا کی بات کریں تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے
समरी ट्रायल्स में भी आप देखें कि 1 माह से लेके 6 माह तक, और फिर हम फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट हैं इस्लामाबाद में, 3 साल तक की सज़ाएं, और वो डिपेंड करता है, और जहाँ पे रेपिटेशन ऑफ ऑफेंस होती है, बार बार किया बार जा रहा है। बार किया जा रहा है, तो वो फिर उसकी ग्रेविटी और उसकी सज़ा खुद ब खुद बढ़ जाती है। अगर 3 साल है वो 7 साल तक जा सकती है। तो ये डिपेंड करता है, वो बहुत सख्त सज़ाएँ हैं। और अडल्ट्रेशन की अगेन वो बहुत सख्त है, क्योंकि उसमें जान का ख़तरा हो सकता है। अगर आप दूध की मिलावट कर रहे हैं, चीनी की मिलावट कर रहे हैं, तो वो तो फिर वो बच्चे मासूम जो कि वो दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्फेंट बेबीज़ हैं या कोई, तो वो तो उनकी वो सीधा सीधा उनका लाइफ थ्रेटनिंग है, तो उसकी सज़ाएँ तो बहुत ज़्यादा हैं। मतलब समटाइम्स आई फील लाइक, नॉट समटाइम्स, आई ऑलवेज फील सो प्राउड कि हमारे यहाँ कानून इतना खूबसूरत बनाया गया है, एक्ट्स मौजूद हैं। अफसोस से कहना पड़ता है हमारे समाजी रवैये इतने खोखले हो चुके हैं कि हमें किसी लॉ का पास नहीं, हमें किसी के दर्द का एहसास नहीं। सफ़ेद पोश लोग इस वक्त बहुत तकलीफ़ में हैं डॉक्टर साहिबा। तो वो लोग जो साहिब इस्तात हैं, जिनके पास, जो शायद अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास बाइंग पावर है, परचेजिंग पावर है, उनकी ज़िम्मेदारी क्या है? जो जुर्म कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, उनकी तो पकड़ सख्त है ही, मगर जो अफोर्ड कर सकते हैं उनकी ज़िम्मेदारी क्या है इस वक्त? अच्छा, इसमें मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम अभी ज़िंदा है, उसमें नेक लोग अभी ज़िंदा हैं और मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के महीने में ये उनकी हरकत और नकल बहुत ही नज़र आती है। माशाअल्लाह मैं देखती हूँ इस्लामाबाद रहते हुए डिफरेंट सेक्टर्स में फ्री दस्तरखान लगते हैं, अफ्तार के, सहरी के, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के आगे ग्रीन बेल्ट पे बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं, दस्तरखान लगता है, उसमें अफ्तारी करते हैं, और सफ़ेद पोश उसमें आते हैं, शामिल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में ये है, अहले खैर बहुत हैं, और ये एहसास अभी मौजूद है उनके अंदर कि वो अपनी ज़कात, खैरात, अफ्तारियाँ, मुझे लगता है कि ये जो हाइप क्रिएट हो जाती है या परचेजिंग पावर ज़्यादा हो जाती है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह भी ये है कि जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं वो ज़्यादा ख़रीद के कुछ अपने लिए और कुछ ज़्यादा अफ्तारियाँ जैसे करवाते हैं, सहरियाँ करवाते हैं, लोगों में बांटते हैं। मतलब ये एक होप मौजूद है, हम बिल्कुल मायूसी की तरफ नहीं जाते कि ना उम्मीदी भी कुफ्र है, कि अगर ऐसे लोग हैं, करप्ट अनासिर मौजूद हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग भी बहुत हैं, वो खैर फैला रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर दुनिया कायम है, अगर हमारे ऊपर इज्तिमाई अजाब नहीं आ रहा, तो शायद इन्हीं लोगों की वजह से कि उनके अंदर रहम है, उनके अंदर तड़प है, वो हेल्प करना चाहते हैं और सफ़ेद पोश लोगों तक पहुंचते हैं। कच्ची बस्तियां हैं इस्लामाबाद में, वहाँ मैंने देखा है एक बहुत बड़ा दस्तरखान लगता है, सारे गरीब फुकरा सारे उस दस्तरखान पे आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग कर रहे हैं, और आगे भी इंशाअल्लाह उम्मीद है कि करते रहेंगे। इस्लाम जब तक बाकी है, अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है, और हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हम खुद भी हम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह उन लोगों के लिए भी दुआ गो हैं कि जो हवस के पीछे, लालच के पीछे उनके दिल पत्थर हो गए, उनके दिल से रहम निकल गया है, वो लोगों के नवाले छीन रहे हैं, हम उनके लिए भी दुआ गो हैं। अल्लाह उन्हें हिदायत दे, अल्लाह ताला उन्हें समझ दे, अल्लाह उनके दिल नरम कर दे, उनके ऊपर रहम अपना करे, फजल करे, ताकि वो जो है वो इस चीज़ को गलत समझे और वो गरीब के मुंह से नवाला ना छीने उसका। अनिल साहब, क्विकली हम रैप अप करें, जाते जाते मुफ्ती साहब से भी पूछूंगी, आपसे भी, देखने वालों को क्या कहेंगे? वो भी देख रहे हैं प्रोग्राम, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के डसे हुए हैं, उन दोनों के लिए क्या पैगाम है? पब्लिक के लिए जो मैसेज है वो यही है कि हमें अपने राइट्स का पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे पहले भी बताया कि जो प्राइस लिस्ट हैं, हम लोग उनको डेली बेसिस पे जो है पब्लिश करवा रहे होते हैं। जहाँ तक सब्ज़ी और फ्रूट और अंडे और मुर्गी की प्राइसेस हैं, ये तो डेली बेसिस पे होती हैं। जो दालें हैं या इसके अलावा घी है या दूसरी और कमोडिटी गोश्त वगैरह है दूसरा मुर्गी के अलावा, तो उसकी जो प्राइसेस हैं वो हम रमज़ान से पहले स्पेशल प्राइसेस, एक डिस्काउंट वो पैकेज होता है, यूटिलिटी स्टोर्स में भी आते हैं, इसके अदरवाइज़ भी आ रहा होता है, तो वो एक दफ़ा हम उसकी प्राइस लिस्ट निकाल देते हैं जो कि अवेलेबल होती है, और वो तमाम दुकानदारों तक उनके ट्रेडर्स के थ्रू, उन सब के थ्रू वहाँ तक पहुँच जाती है। बट ये है कि उसको इम्प्लीमेंट करना
اور کروانا وہ ہمارا من حیث القوم اور عوام کا بھی ذمہ داری ہے کہ ان سے پتہ کریں، اگر کوئی کمپلین ہے تو ہمیں بتائے۔ ایک اور جب کیونکہ رمضان کے حوالے سے ایک میسیج جو میں دینا چاہوں گا، قرآن پاک ہمیں بڑا کلیئر یہ سکھاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب آپ ٹریڈ کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب آپ خرچ کرتے ہیں نا، تو وہ اس کی ایک مثال ہے جو کہ بہتر بتا سکتے ہیں ہمارے، کہ وہ جب ایک بالی جس میں ایک دانہ ہوتا ہے، وہ اس میں پھر اگر وہ 7 اس میں ایک میں آئے اور وہ پھر 100 بالیاں یعنی 700 ٹائمز اس کا ریٹرن بتایا گیا ہے قرآن مجید سے، میں یہ بتا رہا ہوں۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر آپ ایک دانہ خرچ کرتے ہیں یا ایک دانہ، تو وہ 700 ٹائمز آپ کو ریٹرن ملے گا۔ تو یہ اب پروفٹ مارجن آپ خود کیلکولیٹ کر لیں، تو یہ تو میرا خیال ہے شاید کہیں پہ بھی یہ ریٹ آف ریٹرن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بینگ مسلم ہمارا بلیف ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اور ہمیں اس مہینے میں، جیسا کہ جو آخری آپ کا کویسچن تھا کہ کیسے نیک لوگ ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، یا وہ لوگ جو کہ صاحب المال ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، تو میرے خیال میں ان کی یہی ذمہ داری بنتی ہے اور وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، میں ایڈمنسٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے بتا سکتا ہوں کہ آئی 8 میں 1 لاکھ لوگ جو ہے ڈیلی سحری اور افطاری کا ان کا بندوبست ہوتا ہے، جو کہ سرکولیشن ہو رہی ہے، اور وہ صاحب ثروت لوگ ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں اور بڑی خاموشی سے کر رہے ہیں اور اگر آپ ان کے ادروائز بھی فائنینشیل وہ دیکھیں تو بہترین ہے، ان لوگوں سے بہت بہتر ہے جو ذخیرہ اندوزی میں ملوث ہے۔ جب آپ کی نیت میں اس طرح کا کھوٹ ہوگا، جب آپ کی نیت میں یہ ہوگا کہ ہائے کہیں میرا کل کو میں بچا لوں، سیو کر لوں، جو کہ قرآن مجید میں میسج ہے، اگین میں وہ بتانا چاہوں گا کہ جائیدادیں اور جگیریں مت بناؤ کہیں تم دنیا کے ہو کے نہ رہ جاؤ۔ تو یہ وہ میسیجز ہیں جو کہ ہمیں تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم صرف ان چیزوں کو فالو کرنا شروع کر دیں، اکانومی، سوشل ویلیوز، سوسائٹل ویلیوز ہماری ساری خود بخود سیٹ ہو جائیں گی۔ وٹ وی نیڈ ٹو ڈو از جسٹ ٹو فالو دا ٹیچنگز آف اسلام۔ بیوٹیفل، ویری ویل سیڈ۔ مفتی صاحب، جاتے جاتے وہ تمام لوگ جو ممبر پر بیٹھے ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم جنت دوزخ کی بات تو کرتے ہیں، لیکن اس مہینے میں کوئکلی بتائیے ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ بہت بڑی ذمہ داری ہے جی۔ قرآن کریم نے بہت واضح کہا ہے کہ ایک دوسرے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، سوائے اس کی کہ وہ تجارت ہو اور آپس میں رضامندی سے بھی ہو، اور رضامندی بھی آزادانہ بنیادوں پر ہو، مجبوری پر نہ ہو۔ اور قرآن کریم نے بار بار یعنی واقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، اور اللہ نے پوری کائنات کا نظام بھی ایک میزان پہ بنایا ہے، انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ ہر چیز کا تو علماء کرام کی، خاص کر جو اہل منبر ہیں، ان کی بہت بڑا ان پہ ایک فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اس حوالے سے تسلسل کے ساتھ، نہ صرف یہ کہ رمضان المبارک کے آتے ہوئے، بلکہ تسلسل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کا جو معاشرتی اور معاشی اور اجتماعی کردار ہے، صحابہ اکرام علیہم الرضوان، اور اس کے بعد کا جو پورا ہسٹری ہے کہ جہاں پورا ایک نظم کے ساتھ پوری سوسائٹی میں کبھی قحط نہیں آیا۔ میں ہسٹوریکل آپ کو بتاؤں کہ بر صغیر میں یہ جو ہم پہ ایک دور آیا، اس میں 2 بہت بڑے قحط پڑے، لیکن اس سے پہلے کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ جہاں کہیں قحط پڑا ہو، کیونکہ عدل اور انصاف کا ماحول۔ جی ہاں، قحط پڑتا ہی اسی لیے۔ اور پھر جو لوگ ذخیرہ اندوزی کے ذریعے سے، آخری بات میں عرض کروں، شاید ٹائم آپ کا کم ہو، کہ ذخیرہ اندوزی سے جو پیسہ کمایا جاتا ہے، اس سے اللہ نہ کوئی صدقہ قبول کرتے ہیں، نہ اس سے کوئی حج قبول ہوتا ہے، نہ وہ جو ہے نا اس سے کوئی نیکی کی جا سکتی ہے، بلکہ الٹا وہ اس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وبال جان بنتا ہے۔ تو یہ ہمارا ایک فریضہ ہے علماء کرام کا، جو یونیورسٹیز کے اساتذہ ہیں، جو بچوں کو پڑھاتے ہیں، اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، جہاں جہاں پبلک بیس پہ ان کے لوگ بات سنتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے ادا کریں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا فریضہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پہ عذاب بھی اس لیے آیا تھا، اور انہوں نے اینڈ پہ یہ سوال کیا تھا کہ یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ شعیب تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ تم ہمارے مالی معاملات میں مداخلت کرو۔ تو یہ تو قرآن کریم نے اس لیے تو ذکر کیا، یہ ہمارے لیے اترا ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو ہمیں اس پہ یقین کریں کہ اس پہ اگر ہم توجہ نہیں دیں گے تو ہماری سوسائٹی کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ دنیا کی آپ نے ترقی یافتہ اقوام کی بات کی نا، تو ان پہ جنگ عظیم دوم کے بعد آپ یورپ کی کنڈیشن دیکھیں، جاپان کو دیکھیں، وہ آج کہاں کھڑے ہیں، بلکہ ریسنٹلی 30 سال 25 سال پہلے ممالک نے اپنے لیے حکمت عملی بنائی۔ تو وہاں ہر فرد کا ایک اس پہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سوسائٹی کا
جو ہے متحرک فرد سمجھے اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، تو اس سے پھر قومیں ترقی کرتی ہیں. قومیں کبھی بھی اس طرح کے معاملات سے ترقی نہیں کرتی. بہت بہت شکریہ. آپ ہماری کوشش یہ تھی میری اور میری ٹیم کی کہ ہم آپ کے دلوں کو جھجوڑنے کی کوشش کریں. کوئکلی جاتے جاتے بس ایک ہی بات کہوں گی، زمین والوں پر رحم کریں تاکہ آسمان والا آپ پر رحم کرے. اور اگر آپ اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتے تو یقین رکھیے اللہ آپ پر رحم نہیں کرے گا. خدارا ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جائیں، بہتر انسان بن جائیں تاکہ بہتر مسلمان بھی بن جائیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.